अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख इरफान। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है खबर। ये बच्ची के लिए अलीजा फातिमा के लिए कुछ नजराना आया है। ये नजराना सबको हम जाते बड़े प्यारे अंदाज में ये बच्ची सौरा प्रोग्राम तशरीफ लाए। आली जनाब हाफिज जमील अहमद मोहम्मदी साहब, आली जनाब हबीब उस्मान मोहम्मदी साहब और हाफिज अब्दुल रहमान मोहम्मदी साहब। इसी तरह शहजादा सईद अशरफी साहब भी तशरीफ लाए। हम तमाम भी मुकर्ररीन और तमाम भी मेहमानान का सेवक एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आली जनाब सोहेल माशी खुतबान इस्तकबाल करते हैं आज के इस बाबरकार प्रोग्राम में। हाज़रीन, आइए जैसे कि हमारे अपनी रवायत है कि हम हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम को एक तरतीब के साथ, एक बाकायदगी के साथ अपने अंजाम तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी सदर का इंतखाब करते हैं। सेवक सोसाइटी की जानिब से और आप तमाम हाज़रीन की जानिब से उसकी उर्दू और अंदाज में तारीफ हिमायत का इज़हार करता हूँ और सदर मौजूद से गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त दें। आइए सदर मौजूद की इजाज़त के बाद इससे कबल कि मैं इब्तिदाई मुकर्ररीन को पेश करूँ, एक ऐलान यहाँ पर मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। जो इनामात आए हैं और मजबूत तौर पर भी इनामात आए हुए हैं और इनफरादी तौर पर भी आए हुए हैं, क्योंकि इनफरादी इनामात बहुत ज़्यादा है तो उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन जो मजबूत इनामात आए हुए हैं अब्दुल्ला की जानिब से जो है 200 दीनी किताब जिसका सेट बनाकर दिया जाएगा। इस तरह के 50 इनामात जो है दिए जाएंगे सेट बनाकर। इसी तरह जेडी पाउडर और मालेगांव क्लब की जानिब से 150 सिलेंडर दिए जाएंगे। हर इनाम के साथ 1 सिलेंडर दिया जाएगा। सेवक सोसाइटी की जानिब से 50 गोल्ड मेडल, 1 नंबर से 50 नंबर तक जो इसका शरीर मामला है, 1 नंबर से 50 नंबर जो आएगा उसको जो है गोल्ड मेडल दिया जाएगा सेवक सोसाइटी की जानिब से। इसी तरह मौलाना महमूद हसन अली साहब की जानिब से 10 कीमती दीनी किताब 21 नंबर से 30 नंबर तक दी जाएगी। इसी तरह एतमाद सेंटर की जानिब से 3 नंबर इनाम लाभुक को ओबीसी नेशनल मसाइल फ्री में बनाकर दिए जाएंगे और होटल बारबेक्यू की जानिब से अव्वल वो इनाम लाभुक 1 वक्त का डिनर दिया जाता है, रात का खाना। आइए हाज़रीन, अब जिससे आप और हम सब मुंतज़िर हैं, मेरी मुराद हमारे मुकर्ररीन है जिन्हें आपको सुनना है, क्योंकि हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं जनाब साहब। मैं मौसूम को इन अशार से सहमत हूँ कि आप मौसूम अपने जल्दी ख्यालात का इज़हार करें नवाज नसीहत से भले और सामने नवाजे नौजवान के इन दिनों बहुत मकबूल होते जा रहे हैं। नौजवान इनकी बातों को सुनते हैं, इनकी बातों का नूर का मीनार है तू, 3 लाख से ही नूर का मीनार है तू, कैसे मिट जाएगा वहदत का प्रस्तार है तू। देश तारीख के आवाज गवाही देंगे उन हितों के लिए अल्लाह की तलवार है तू। जनाब अबू सुफियान के
محترم بزرگوں دوستوں محترم دینی بہنوں، ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے کہ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہے اللہ کے بعد۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقبله بالرحمة لا يمكن كلام كما كان حقه بعد السودا مزل وكل قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو کاری بننے والے سندری جاری والے سب لوگ کی مکی وسیع تخلیق کی کائنات ہم کو رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام آپ کی دعوت کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو مثالی اور خیریت بنایا ہے، اور اس بات کا اعلان ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کیا ہے کہ اگر تم ہمارے پیارے بننا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا پیارا کریں، ہم تم سے محبت کریں، تو تم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو ہم تم سے پیار کریں۔ تو شاید یہاں تک ہے کہ محمد سے وفات تمہیں کو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نو پر ہم دے رہے ہیں۔ اچھا دن کی زندگی کو اللہ پاک نے مثالی بنایا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ اور جنت تک پہنچنے کا ذریعہ جن کی زندگی کو اللہ پاک نے بنایا، ان کی زندگی کی ساری اداؤں کو اللہ پاک نے محفوظ کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ شخصیت ہے کہ ان کی زندگی کی ساری اداؤں کو اللہ پاک نے محفوظ کیا، اور ادائیں تو ادائیں ہیں، ہم قربان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی صورت کو اللہ پاک نے محفوظ کروا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیسے تھے الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا، اور صورت تو بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ہمارے نبی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کی بکریوں کے نام پر اللہ پاک نے محفوظ کروا، جن کے گدھوں کے نام پر اللہ پاک نے محفوظ کروا۔ کوئی گدھا بھی کبھی عالمی شہرت یافتہ ہوتا ہے، گدھے کبھی عالمی شہرت یافتہ نہیں ہوتے، لیکن ہم قربان ہیں کہ گدھوں پر ہمارے نبی بیٹھے اور گدھوں کو بھی اللہ پاک نے عالمی شہرت عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گدھے تھے، ایک کا نام یعقوب تھا، دوسرے کا نام معقل تھا۔ ہمارے نبی کے دو کچر تھے، ان کے نام اللہ پاک نے محفوظ کروا دی، ایک کا نام دلدل اور دوسرے کا نام فضہ۔ ہمارے نبی کی 9 بکریاں کبھی عالمی شہرت یافتہ نہیں ہوتی، لیکن ہم قربان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بکریاں ہمارے نبی کی ملکیت میں تھی، ان بکریوں کو اللہ نے عالمی شہرت یافتہ بنایا اور ان کے نام ایک کتابوں میں محفوظ کروا دی۔ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام سنا دیں جی، ہر ایک کی مہنگی چیز لے کر پیسے تھوڑی سنائی کریں، ہماری بھی تو فیس رہے، تو ہماری ایک دم آسان فیس ہے، وہ فیس یہ میں اپنی ذات سے بھی مانگوں گا، آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے مانگوں گا۔ ہماری فیس ہے کہ اللہ کے لیے ہم اس بات کے عزم و نیت کریں کہ ہم عاشق رسول بنیں گے، ہم غلام رسول بنیں گے، غلام مصطفیٰ بنیں گے۔ بڑے زمانے گزرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے وفائیاں کرتے ہوئے اب نیت کریں کہ وفا کریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انشاءاللہ وفا کریں گے۔ ان کی بکریوں کے نام پر اللہ نے محفوظ کیے، ہماری نبی کی بکریوں کے نام اجوا، سقیا، سمسم، بارکا، اطلال، اکرام، قمرا، غیثہ، وارثہ، 9 بکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کی 4 اونٹیاں جن کے نام سیرت کی کتابوں میں قصبہ، عقبہ، ججعہ، شعبہ، ان کے نام اللہ نے محفوظ کروائے۔ ہمارے نبی کے دو گھوڑے تھے، اسکر اور سعادت، 9 تلوار ان کے نام محفوظ ہیں۔ تو آپ کی زندگی کی ساری اداؤں کو اللہ پاک نے محفوظ کیا۔ اچھا بھی وہ زندگی ایسی کمال کی زندگی ہے کہ آپ کی زندگی کو اللہ پاک نے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ماشاءاللہ سیوک سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک بڑا خوبصورت سلسلہ شروع کیا گیا کہ دینی سوالات پر میں ڈالے جائیں، اور اس کی مطلب یہ ہو کہ لوگ دینی کتابیں تلاش کریں، سیرت کی کتابیں اٹھائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ واقعی اسی رخ پر ہم لوگ جائیں کہ ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پڑھیں۔ جو کتاب آپ معتبر سمجھتے ہیں، اچھی سمجھتے ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کم از کم کوئی ایک کتاب تو ہم پوری پڑھنے والے ہیں۔ آج ویسے ایسا ذوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں کتنے لوگ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نے آج تک اپنے نبی کی زندگی کی کوئی ایک کتاب بھی مکمل پڑھی،
سیرت کی کتابوں پر دکانوں پر روز پڑھ کے اس کو خریدنے والا کوئی نہیں، اور موبائل میں تو ہزاروں بیسوں ہزار کے موبائل آدمی خرید دیتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے سیرت کی کتاب خرید کر پڑھنے کا موقع مسلمان کے پاس نہیں۔ تو نیت ہے کہ انشاءاللہ سیرت کی کتاب پڑھیں۔ اور کیوں پڑھیں گے بھائی؟ سیوا سوسائٹی کے 1 کلو لڈو کے لیے نہیں پڑھیں، 1 کلو پیڑے کے لیے نہیں پڑھیں، اور کوئی دنیاوی انعام کی نیت سے نہیں پڑھیں۔ ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کا سچا عشق اور محبت ہے، اپنے نبی کی خوبصورت اتباع کے علاوہ ہم سب کو توفیق دے، آخر کی نیتوں سے انشاءاللہ ہم نبی کی سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ معلومات ایسی خوبصورت ہے کہ ہدایت کے ذریعے بن جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا، پھر اپنی بات کے اختتام پر آ جاؤں گا۔ ایک بہت بڑے آدمی گزرے، بڑے بزرگ تھے، امام باعث گستاخی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی گزرے۔ ایسے سوالات ماشاءاللہ ہر زمانے میں دنیا میں ہوتے رہے، اور باطل لوگوں کی طرف سے بھی مسلمانوں سے سوالات کیے جاتے رہے، اور اس سوالات کے جوابات کی برکتوں سے اللہ کی ہدایتوں کے فیصلے کرے۔ تو ان کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ زمانے میں ایک جگہ جس کا نام سمعان تھا، وہاں پر یہودیوں کا سال میں بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور بڑے بڑے یہودی علماء بیان کیے جاتے تھے، اور ایک بڑا عالم اس زمانے میں یہودیوں کا تھا، اس کے بیان میں وہ جادو تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اصل دین تو یہودیت کی ہے، اور وہ بندہ بھی وہاں پر بیان کے لیے ہر سال آتا تھا۔ ایک سال اجتماع تھا، اللہ پاک نے باعث گستاخی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اس بات کا القاء فرمایا کہ آپ وہاں پر جائیں، ہم تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ اب حضرت باعث گستاخی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچ گئے، یہودی عالم کا لباس پہن لیا، اور مجمع میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارا یہودیوں کا مجمع ہے، اور سارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ وہ بڑا عالم تھا، وہ بیان کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ بیان کرنے آیا تو اس کی زبان ہی نہیں چل رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے علماء آ گئے کہ حضرت کیا بتا ہے، آپ بول نہیں پا رہے، آپ کی زبان بند ہے۔ وہ کہنے لگا یار میں کیا کہوں، میری زبان نہیں چل رہی، خدا کے تالے لگے ہیں۔ بھائی حضرت ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ لگتا ہے ہمیں کوئی محمد ہی داخل ہو گیا، لگتا ہے ہمیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام داخل ہو گیا۔ ہم قربان ہیں جب واقعی جب عشق رسول تھا اور زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی، تو ایک مسلمان یہودیوں کے مجمع میں بیٹھا، اس مجمع کے یہودی عالم کی زبان پہ تالے لگ گئے۔ آج کروڑوں کروڑ مسلمان دنیا میں، لیکن سمندر کے کھال کی طرح سے بے حیثیت ہوتے چلے جائے۔ تو بابا ہمیں کوئی محمد ہی آ گیا۔ لوگوں نے کہا اسے کھڑا کرو، پتہ نہیں کر دیتے۔ اس نے کہا نہیں، ایک کام کرتے ہیں، اس نے کہا کچھ سوالات کریں گے۔ بندے نے جواب دیا تو چھوڑیں گے ورنہ گردن ماریں گے۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کی جیسی مرضی۔ تو مجمع بیٹھا ہوا تھا، اس نے اعلان کیا کہ بھائی ہمیں جو محمد ہی ہو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو باعث گستاخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ سے سوالات کرنے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ گردن مار دی جائے۔ تو حضرت بھی بڑے پکے رہے، کہا ٹھیک ہے، سوال کے بعد میرا بھی سوال ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ کی ساتھ تشریف لے کر آئے۔ ہمارے اپنے درمیان رکن شورا حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب تشریف لائے، ہم موضوع کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے سوال کے بعد میرے بھی سوالات ہوں۔ تو یہودی عالم نے تقریباً 55 سوال کیے، اور میں 55 سوال تو ابھی گناؤں گا نہیں، کیونکہ مفتی صاحب بھی تشریف لے کر آ گئے، اور مولانا اقبال صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، تو مختصر انشاءاللہ ختم کر۔ تو اس نے سوالات شروع کیے۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ وہ ایک اللہ ہے، اللہ کا دوسرا نہیں۔ کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ کہا کہ دین اور رات کے دو ہیں، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا بھائی وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ لوح قلم کرسی یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے 4 کتاب اتاری، 5 کیوں اتاری؟ کہا وہ 5 بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نماز فرض فرمائی، 6 نہیں فرض فرمائی۔ کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، 7 میں نہیں بنایا۔ کہا وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 8 نہیں بنائے۔ کہا وہ 8 بتایا جس کا 9واں نہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، 9 نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 ہی بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ تو کہا فرمایا کہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 سے 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس
کہ یوسف علیہ السلام کے 11 ہی بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے، 13 نہیں بنا۔ کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں؟ تو فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج، ان سب نے انہیں سجدہ کیا، یہ ٹوٹل ملا کر 13 بنتے، 14 نہیں بنتے۔ پھر کہا کہ بتاؤ کون سی قوم ہے جس نے سچ کہا پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ تو فرمایا کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط صحیح پر، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط صحیح پر، دونوں صحیح پڑھ کے جہنم میں جائیں۔ تو وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ کہا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو فرمایا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں جانور کو خون لگایا، بھائی کو کنویں میں پھینکا، اور روتے ربا کے پاس آ کے کہا ربا یوسف کو تو بھیڑی کھا گیا، لیکن بعد میں توبہ پھیٹا ہوگی، سب جنت میں جائیں۔ کبتا سب سے بہترین دن کون سا؟ فرمایا جمعہ۔ کبتا سب سے بہترین رات کون سی؟ فرمایا شب قدر۔ کبتا سب سے بہترین مہینہ کون سا؟ تو فرمایا رمضان۔ کبتا سب سے بہترین سواری کون سی؟ فرمایا گھوڑا۔ کبتا سب سے بہترین دریا کون سے؟ تو فرمایا سیحون، جیحون، فرات، دجلہ، دریا نیل۔ کبتا سب سے بہترین پہاڑ کون سا؟ تو فرمایا کوہتور کا پہاڑ۔ کبتا سب سے بہترین عورتیں کون سی؟ تو کہا کہ حضرت حوا، حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران، ان 4 عورتوں کا نام بتایا۔ کبتا وہ کون سی غیر جاندار چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو فرمایا کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، وہ چلتے چلتے بیت اللہ پر آئے تو اس نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ تو بتاؤ کون سی چیز ہے جو غیر جاندار ہے پھر بھی سانس لیتی ہے؟ کہا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے قسم ہے صبح کی کہ وہ سانس لیتی ہے۔ تو بتاؤ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جس میں 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتی ہے، ہر پتی پر 5 پھول ہیں، 2 دن میں کھلتے 3 رات میں کھلتے ہیں؟ بڑا ٹف سوال تھا، لیکن حضرت نے اتنا آسان کیا، فرمایا کہ وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنی سے مراد 12 مہینے ہیں، ہر ٹہنی پر 30 پتے سے مراد 30 دن ہیں، ہر پتی پر 5 پھول سے مراد 5 نماز ہے، 2 دن میں پڑھنی 3 رات میں پڑھنی۔ ایسے 55 سوالات اس نے کی۔ تو بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے بارے میں سوال کیا؟ تو کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عصا أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اللہ میرا ڈنڈا ہے، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ ویسے 55 سوالات اس نے کیے۔ اچھا جب سوالات کا سلسلہ شروع تھا تو سارا مجمع چاہتا تھا کہ یہ محمدی کسی طرح پھنسے اور ہم اس کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ حضرت نے 55 سوال کا جواب دے دیا۔ اب اس کے سوالات ختم ہوئے تو حضرت نے پورے مجمع پر سناٹک چھایا ہوا۔ حضرت نے اس یہودی عالم سے کہا کہ میں تجھ سے ایک سوال کروں گا، بس ایک، زیادہ نہیں، بس ایک کروں گا، جواب دے دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ سوال کا ہے۔ تو حضرت نے ایک سوال، اللہ ہمیں یہ سوال سمجھا اور اس کا جواب اللہ پاک ہمیں سمجھا اور اس کی قدر کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ حضرت کا سوال تھا کہ مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے۔ حضرت کے اس سوال پر پھر یہودی عالم کی زبان پر تالے رکھے، اب تو مجمع پکار اٹھا، حجی آپ نے تو سوالات کی بوچھار کر دی اور محمدی نے ہر سوال کا جواب دیا، اس مسلمان نے ہر سوال کا جواب دیا، آپ کے پاس اس کے ایک سوال کا جواب نہیں؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے پتا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ تم لوگ نہیں مانو گے، اتنا ہم نے تمہیں اتنا الٹا سیدھی تعلیمات دی ہیں تمہیں نہیں مانو گے۔ کہ بھائی آپ بتائیں، ہم نہ مانیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ بھائی جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجمع نے کہا کہ جب جنت کی چابی ہے کہ ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں، لہذا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ پورے مجمع نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب کے کلمے کی حقیقت عطا کرے۔ لہذا ہم سب نیت کر انشاءاللہ اپنے نبی کی سیرت پڑھیں گے، اپنے نبی کی زندگی پڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنی ذات سے کوششیں کریں گے کہ ہمارے نبی کریم ہمارے ذات سے دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے اور
اور اس کے ذمہ داران کو اللہ پر بڑی مقبولیت اور قبولیت ہے. ماشاءاللہ ان کی بڑی کوششیں رہی ہیں کہ دینی سوالات منظم کیے جائیں. الحمدللہ ایک بڑا مجمع ہے جو ماشاءاللہ اس کے لیے سیرت کی کتابیں پڑھ رہا ہے. ویسے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سوال ہونے کے بعد ہم کو فون کر کے پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد جب پیڑا ملتا ہے تو مسئلہ ہے کہ گھر لے کے چلے جائے. ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات. اللہ پاک قبول کرنے عمل کی توفیق دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. اس بہت ہی اہم اور بابرکت مجلس کے صدر تعلیمی شخصیت ڈاکٹر منظور حسن نقوی صاحب, ہم سب کے مخدوم محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اور دیگر علماء کرام, پیشوایان قوم اور شریکان بزم, سب سے پہلے تو ہم سیوک سوسائٹی کے لوگ رواں ہمارے نبی محترم سہیل ناصر صاحب اور ان کے رفقائے کار کو بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. مبارکباد اس بنیاد پر کہ جہاں موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے. شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. بے حیائی سب چڑھ کر بول رہی ہے. گمراہی روز افزوں ہے, بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور رشد ہدایت گویا کہ ناپید ہو چکا ہے, بالکل ختم ہو چکی ہے. کسی شخص نے تصور کیا نہیں ہوگا کہ یہ شیطان کا آلہ کار, یہودیوں کی ایجاد اور گمراہی کا سب سے بڑا ہتھیار موبائل, اس کو کسی خیر اور ہدایت کے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے, اور یہ شعر حضرت سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا روز. شرار مستفی سے شرار گرمی. جب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اس وقت سے لے کر آج تک ایک طرف شیطان کا لشکر ہے, دوسری طرف اولیاء کرام انبیاء کرام کا لشکر ہے. ایک طرف نفس کی شرارتیں ہیں تو دوسری طرف پاکیزہ نفوس کی محنتیں بھی ہیں. اور جہاں اس برائی کا ڈبہ جہاں انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے, وہیں انسانوں کو ہدایت پر لانے کا بھی کام کر رہا ہے. بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اس برائی کے ڈبے کو خیر کے اور بھلائی کے کام میں استعمال کر لیا, اور طریقہ کار بھی ایک ایسا انہوں نے ایجاد کیا کہ جو بعینی قرآن و حدیث کے مطابق ہے. شریعت کی جو ایک مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا. فاسألوا اہل الذکر, یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں کو اور نصارہ پہ کہا ہے کہ کفار اور مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ تم لوگ ایسا سمجھتے ہو کہ یہ یہودی اور نصرانی جو لوگ ہیں, عیسائی, یہ بہت زیادہ علم والے ہیں. اسی وجہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی امی ہے,
یہ تو بے پڑھے لکھوں کے نبی ہیں. نبی تو موسیٰ تھے, نبی تو عیسیٰ تھے. تو قرآن کریم میں ایک بات بطور چہرے کے, بطور دعوے کے ان کے سامنے پیش کی کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اہل علم ہے تو انہیں سے پوچھ لو. تو یہاں پر بھی سوال ہے, فَاسْأَلُوا, سوال. ارے یہ محفل اور یہ مجلس جو ہے سوال کی ہے نا, سوال کی بنیاد پر منعقد کی گئی ہے. سینکڑوں سوالات تھے جو آپ لوگوں سے کیے گئے, آپ لوگوں نے ان کے جوابات کیے, جس سے انعام ملنے کا وقت ہے. سوال کی بنیاد پر کل قیامت کے دن نجات ہوگی. قبر کے اندر بھی نجات جو ہوگی سوال کی بنیاد پر ہوگی, اور جنت کے اندر داخلہ بھی سوال کے جواب کی بنیاد پر ہوگا. آج قرآن حدیث کے مزاج کے مطابق آپ لوگوں سے سوالات کیے گئے تھے. یہ دین سیکھنے کا, علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا اور زبردست ذریعہ ہے. تو چنانچہ یہودیوں سے اور نصارہ سے سوال کرو, تم پوچھو یہ محمد کون ہے, اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو. تو یہاں بھی سوال آیا, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں صحابہ کرام کے 18 سوالات کا تذکرہ ہے. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بہت ساری باتیں پوچھی. صحابہ کرام نے پوچھا تھا یسألونک عن الأہلہ, یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس لیے کہ چاند کبھی ناخن کی طرح بالکل پتلا دکھائی دیتا ہے, اور چوتھی رات میں پورا بالکل گول مٹول بالکل پورا دکھائی دیتا ہے, اور کبھی دکھائی نہیں دیتا, اس لیے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس طرح کے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اور دوسری سورتوں میں 18 یسألونک آیا ہوا ہے. یہاں بھی سوال ہے. سوال کے ذریعے سے جو بات پوچھی جاتی ہے جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو ذہن کے اندر بات اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے. چنانچہ یہ کہا گیا السوال نصف العلم, کہ سوال آدھا علم ہے. اس لیے کہ سوال کرنے والا جس بات سے ناواقف ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے, اور جب اس کو سوال کا جواب مل جاتا ہے تو اس سوال کو جاننے والا بن جاتا ہے. لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سوال محض علم کے لیے, صرف معلومات کے لیے نہ ہو, بلکہ سوال کیا جائے معلومات برائے معلوم کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی بہتر طریقہ ہے کوئی اس کے ذریعے سے. اور اسی طرح یہ جو سلسلہ سیوا سوسائٹی میں شروع کیا اور اس کی تکلیف دوسرے جو ادارے والے ہیں اور دوسرے گروپ والے ان لوگوں نے کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بھی گروپ والے ہیں, جو بھی ادارے ہیں, وہ اس قسم کے سوال کریں جو صرف معلومات نہ, صرف معلومات نہ. اس لیے کہ اگر صرف معلومات ہوں گے تو علم تو حاصل ہو جائے گا, علم حاصل ہونے کے بعد پھر اس کا عمل, اور جو علم حاصل ہوتا ہے بات اچھی طرح سن لیں, سمجھ لیں اس کو کہ ہمارے اوپر بات کا علم ہمیں نہیں ہے, اس بات سے تو ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے, لیکن کسی بات کا علم ہو جائے تو پھر یہ ہمارے اوپر حجت بن جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوالات ایسے کیے جائیں جو معلومات کی بجائے معمولات پر مبنی ہے. ہمارے شیخ مرشد اور صاحب دعوت کے بھی استاد تھے فقیہ الامت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے کچھ واقعات میں ایک مجلس میں جو اس قسم کی وہاں بھی سنائے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جنت کے اندر کتنی عمریں ملیں گی جنت, ایک مومن کو کم از کم کتنی عمر ملے گی, کتنی ملے گی؟ ارے مولانا 70 سے 72, تو 70-72 عمریں جو ملیں گی اس کا نام کیا ہوگا؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم.
इतने बड़े फकीर उम्मत है, इनको सवाल का जवाब नहीं मालूम। हजरत ने कहा कि कल क़यामत के दिन जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपके उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, आपके इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा, आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, आपने माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। जन्नत में जाने के लिए हुरों का नाम मालूम होना जरूरी नहीं। किसी ने पूछा कि हजरत कब्र के अंदर क्या होगा, तो मैंने कहा मैं तो गया नहीं हूँ कब्र में, मुझे मालूम नहीं है, आप जानना को समझ लेना, देख लेना और क्या होगा। तो सवालात ऐसे किए जाए कि जिसका जवाब होने के बाद उस पर मामूल बनाया जा सके, उस पर अमल किया जा सके। बहरहाल ये चंद बातें जो मेरे ज़हन में मैंने रखी। असल बात जो मुझे कहना है वो हमारे ये बच्चे और नौजवानों से खिताब करना है कि अल्लाह ताला ने हमारे इन बच्चों में, नौजवानों में और खास तौर पर हमारे शहर में अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी। अगर आप हमारे शहर के अंदर तलाश करने जाएंगे तो हमारे शहर के अंदर एक से बढ़कर एक तालीम याफ्ता, दीनी तालीम रखने वाले वो भी मिल जाएंगे, असली तालीम रखने वाले वो भी मिल जाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन टीचर आपको मालेगांव में मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन वकील आपको मालेगांव में मिलेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन सनातकार आपको मालेगांव में मिलेंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन साइंसदान वो आपको मालेगांव में मिलेंगे। और मालेगांव की एक बच्ची तो पायलट भी बन चुकी है मालेगांव के अंदर, मालेगांव के आवाम में, और खास तौर पर हमारे के बच्चे और बच्चियों के अंदर इतनी ज्यादा सलाहियत अल्लाह ने रखी है। मालेगांव वालों से अल्लाह कुछ चाहता है, मालेगांव वालों से अल्लाह कुछ चाहता है। मैं एक बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारे नरमाल से आगे एक बिहार है, उसका नाम है टू गाँव। वहाँ हमारे समाज के काम करने वाले पुराने साथी रहते हैं, उनका नाम है हाजी अब्दुल सत्तार। उनके घर हमें मकतब के काम के सिलसिले में जाना हुआ। वहाँ जाने के बाद खाने के लिए हम बैठे, उन्होंने एक अजीब बात सुनाई, वो आपको सुनाना है। उन्होंने कहा कि मैं सुना सन के अंदर हज करने के लिए गया और मकान पे बैठा था। मकान पे बैठे हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद जैसी आ रही है, मैं नींद में हूँ और मेरे पीछे दो आदमी बैठे हुए हैं और वो दो आदमी एक दूसरे से कह रहे हैं